अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो पे क्लिक करने से ही समझ आता है कि आपको कुरान पढ़ने का शौक़ है और आप कुरान सीखना चाहते हैं। देखिए, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी कि ये मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए हिदायत का एक बाइस है। या अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि व मौइदतुन व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। ठीक है, ये एक नसीहत, बेहतरीन नसीहत है और दिलों के लिए एक शिफा है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो क़यामत के दिन हम ईमान वालों की सिफारिश करेगा और जिन पर जहन्नम वाजिब हुई होगी, और ये कुरान उन पर साया करेगा और अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेगा कि ये रब्बुल इज़्ज़त, ये वो बंदे हैं जो मुझे पढ़ते थे, ठीक है, जो मेरी तिलावत करते थे और जो मुझे समझने की कोशिश करते थे। और अल्लाह ताला के यहाँ कुरान मजीद कल सिफारिश करेगा और हमें जहन्नम से निकाल के, जिन पर जहन्नम वाजिब हुआ होगा या जिनके ऊपर जहन्नम लिखा होगा, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ दाखिल करवाएगा। ये इस कुरान का पावर है। दूसरी चीज़ जो कुरान है वो हिदायत का एक बाइस है। ये हमें ज़िंदगी में चलने का तरीका बताता है, ज़िंदगी में कैसे चलना है, ज़िंदगी में किन चीज़ों से बचना है, ज़िंदगी में किन चीज़ों पर अमल करनी है। लेकिन बदकिस्मती से हम अमल नहीं करते हैं। कुरान मजीद में बहुत सारी जगह झूठ मत बोलो, कुरान मजीद में बहुत सारी जगह है कि अमानत की ख़यानत मत करो। कुरान मजीद में बहुत जगह है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला हमको डराता है, हमें उन चीज़ों से डरना चाहिए। यानी कि जो कुरान मजीद है, जैसे बाकी उम्मतों पे, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए उन पर किताब नाजिल हुई थी, कुछ पर नहीं हुई थी, बट जिन पर नाजिल हुई थी उनका मकसद ही यही था कि लोगों की हिदायत हो जाए और उम्मत की हिदायत हो जाए। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी थे, उन पर कुरान मजीद नाजिल किया गया, इसको हम बुक ऑफ गाइडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना कि हुदल लिल मुत्तकीन, बुक ऑफ गाइडेंस उन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेज़गार है, या उन लोगों के लिए जो किसी चीज़ के लिए परहेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुरान मजीद का एक पावर है। ठीक है जी। अब ये इंट्रोडक्शन था हमारा कुरान का कि कुरान मजीद क्या है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो अगर हम पढ़े, हमने सुना है ना, बहुत बार बचपन में सुना होगा कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके एक हरूफ पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती है ना। तो अब अगर इंसान कुरान मजीद सीखता है, सीखने वाले को ज़्यादा सवाब मिलते हैं उसके बदौलत जिसको कुरान पढ़ना आता है, क्योंकि कुरान मजीद जो सीखता है, कुरान मजीद जो सीखने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसके बदौलत जिसको कुरान ऑलरेडी पढ़ना आता है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान था। ठीक है जी। और हम इस लेक्चर में क्या क्या जानेंगे कि हमें तजवीद क्यों पढ़नी चाहिए, तजवीद क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। और उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दांतों के नाम हम पढ़ेंगे, और जो मुंह के हिस्से हैं जहाँ से हुरूफ निकलते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, या जो हमारी ज़बान है, या जो हमारा गला है, थ्रोट, ठीक है, इसके अलग अलग हिस्से पढ़ेंगे। क्योंकि हुरूफ जहाँ से निकलते हैं उनका मेन, अगर हम कोई भी लैंग्वेज देखें या कोई भी आवाज़ हम निकालते हैं, उसमें सबसे पहले आवाज़ हमारे गले से आती है, उसके बाद उस आवाज़ की शेप हमारी टंग और जो हमारे दांत और जो हमारी तालू होता है उसमें, मतलब अलग अलग जगह हम प्लेस करते हैं अपने टंग को और हमें अलग अलग आवाज़ें निकलती है। वैसे ही सेम एज़ इट इज़ कुरान मजीद में भी जो अरबिक लैंग्वेज है उसके जो भी हुरूफ है उनको पढ़ना, उनका जो मखरज है वो अलग अलग तरीके से निकाला जाता
ہے। دھیرے دھیرے انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پہ جاتے ہیں، اور جب میں آگے جاؤں گا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ہمیں تجوید کیوں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی ایک مثال دی تھی کہ ہم اگر بچپن میں جیسے میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد، ہے نا، تو لیکن ہم بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں، قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، دیکھیے دھیان رکھیے میں کیا بولوں گا کہ اگر میں بچپن سے یہاں پہ اگر میں نے پہلے بھی بولا کہ جب میں نے پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا میں نے بولا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، میں نے بولا تھا کہ بچپن میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ایسے، ٹھیک ہے، ہم بچپن سے ایسے پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ کیا ہے، یہ بڑا قاف ہے، یہ یہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، قاف، لیکن ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کل۔ اب جب ہم ایگزیکٹ میننگ دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کل، ٹھیک ہے، لیکن عربک میں جب ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل کا مطلب ہوتا ہے عربک میں کھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر میں دیکھوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعوذ باللہ کھائیے اللہ ایک ہے۔ یہی ایک مثال نہیں ہے، میں قرآن مجید میں آپ کو ہزاروں مثال دے سکتا ہوں جہاں پہ ہمارا میننگ بالکل الٹا پلٹ ہو جاتا ہے اور ہم گناہ میں شامل ہو جاتے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کل پوچھیں گے نا کہ اگر تمہارے پاس وقت تھا قرآن سیکھنے کا، قرآن مجید سیکھنے کا، لیکن ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہمارے پاس اگر اکیڈمکس پڑھنے کے لیے 10-12 گھنٹے بھی تھے، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان ورڈز کو ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ دیکھیے میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے فار ایگزامپل ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اگر کچھ حروف لے لوں، جیسے کہ اگر میں بولوں گا، اگر ہم بچپن میں پڑھتے ہیں اس کو، سب سے پہلے کو کیا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں زال زبر زا، میں کشمیری میں بول رہا ہوں یا اردو میں یا ہندی میں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں زال زبر زا، زا زبر زا، زود زبر زا، زو زبر زا، تو چاروں حروفوں کی ہم ایک ہی پروناؤنسیشن نکالتے ہیں۔ اب جو ورڈ زال سے ہوگا اس کو زا کا میننگ نکلے گا، زا کا ورڈ ہوگا اس کو ان تینوں کا میننگ نکلے گا، تو اس لیے ہم تجوید ضروری پڑھتے ہیں۔ اچھا ہم بچپن میں پڑھتے ہیں تا زبر تا، یا ابھی بھی پڑھتے ہوں گے تو زبر تا، اس کو بھی تا، اس کو بھی تا، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی بہت سارے حروف ہے، دیکھیے ہم پڑھتے ہیں ہا زبر ہا زبر، ہم پڑھتے ہیں بچپن میں ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، تو ان میں ڈفرینس ہی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ یا ہم پڑھتے ہیں بچپن میں ایسے قاف زبر کا، کاف زبر کا، ہے نا، تو ان چیزوں پھر یہ ورڈز کیوں ہیں، کیونکہ یہ الگ الگ، ان کا پروناؤنسیشن بالکل الگ ہے، لیکن ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو امپرومنٹ لانے کے لیے، یا ہم اخفا، گنہ، ادغام، اقلاب، مد کا بیان، رسم الخط، ادغام یرملون، ان سب چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو ہم قرآن میں انشاءاللہ ماسٹر کریں گے، لیکن اس چیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی، چلیے میں نہیں بولتا کہ آپ ایک ساتھ ہی سارا تجوید کمپلیٹ کریں گے، نہیں، ہم اگر روز آدھا گھنٹہ اگر ہم ایک ایک ویڈیو، ایک ایک لیکچر سنیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جب ایک ٹائم آئے گا نا تو انشاءاللہ ہم میں بہتری آئے گی، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ تجوید کورس کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا بہت ہی ایزی لگے گا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا قرآن پڑھنا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بٹ شرط یہ ہے کہ آپ
ڈیلی ہمارے ساتھ جڑے اور ڈیلی ایک ایک لیکچر سنیں. میں نہیں بولتا سارے لیکچر ایک ہی دن سنو, ایک ایک لیکچر آدھا گھنٹہ ہوگا, 20 منٹ ہوگا. اب ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا بڑا ٹاپک ہوگا اسی حساب سے ہم آگے بھی چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے, ان چیز کو الگ الگ رولز کو سمجھنے کے لیے ہم تجوید پڑھتے ہیں, تاکہ ہم قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم ان چیزوں میں ڈفرنس نہیں جانیں گے, گنہ نہیں کریں گے, اکفا نہیں کریں گے, اقلاب نہیں کریں گے, تو ان قلقلہ نہیں کریں گے, تو ان سب چیزوں کا مخرج الگ الگ ہو جاتا ہے. آپ نے جیسے دیکھا سورہ اخلاص جو توحید کا ایک بہت بڑا سورہ مانا جاتا ہے, اس میں ہم اتنی بڑی غلطی بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, تو پورے قرآن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے. تو یہ تھا کہ ہمیں تجوید کیوں پڑھنا ہے, تاکہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو بہتر طریقے سے نہ پڑھے, ٹھیک ہے, قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہ پڑھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا ورڈ ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کے لیے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل جا کے ہم پہ فخر کرنے چاہیے کہ یہ میرا امتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری آوازوں میں جب ہم قرآن پڑھے تو دل کو تراوٹ ہونی چاہیے, دل کو مزہ آنا چاہیے کہ ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس چیز کے لیے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں. تجوید دونوں کے لیے ہے. بہت لوگ بول رہے ہیں کہ جن کو پڑھنا آتا ہے ان کے لیے تجوید ہے, خالی نہیں. تجوید دونوں کے لیے ہے. ایک تو ہے جس کو بیسک پڑھنا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کے لیے بھی تجوید بہت لازمی ہے. یعنی کہ تجوید کے بعد انشاءاللہ اس کو سارا قرآن پڑھنا آئے گا. اس کے لیے بھی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو آتا ہے پر ان کو تھوڑا ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سیکھنے کی ضرورت ہے, جو پڑھتے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بھی تجوید پڑھنا بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں کے لیے ہے. پہلا جس کا بیسک ہے, دوسرا جس کو پڑھنا آتا ہے لیکن ہم درست طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں, اس چیز کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا دوسرا ٹاپک. اب تیسرا ٹاپک جو ہے یہ دانتوں کے نام ہے. ٹھیک ہے. منہ کے الگ الگ حصے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں, اور جو ہمارا گلا ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم اریز کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کرنا ہے. اب ہمارا سفر ہو جاتا ہے تجوید کی طرف. ابھی تک تو چلو انٹروڈکشن تھا. اب ہمارا جو لیکچر ہے وہ مطلب کہتے ہیں نا سٹارٹنگ, جہاں سے مطلب بنیاد بنتی ہے, تو یہاں سے ہم بنیاد اپنی سٹارٹ کریں گے قرآن کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے جب بھی ہم حروف نکالتے ہیں, حروف کو نکالنے کے لیے ہمارے گلے کے الگ الگ حصے سے ورڈ نکلتے ہیں. تو ہم گلے کے دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور ریکمنڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کلاس دے دیں تو بیسٹ رہے گا کہ آپ ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیں, چھوٹی سی ہی نوٹ بک رکھیں, بٹ ان چیزوں کو نوٹ کریں, تاکہ جب ہم کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں نا تو وہ ایزیلی ہم بھول نہیں پاتے ہیں, وہ بہت پرماننٹلی ہمارے دماغ میں فیڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہمارا گلا ہے اس کے 3 حصے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 حصے. اس کو میں اپر تھروٹ لکھتا ہوں UT, یہ ہے لوور ٹی, لوور تھروٹ. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا گلا ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہوتا ہے اوپر والا حصہ, ٹھیک ہے, اوپر والا حصہ, اور بیچ والا حصہ, اور آخری والا حصہ. ٹھیک ہے. اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے, اور بیچ والا حصہ جس کو ہم انگلش میں ایڈمز ایپل بولتے ہیں نا, اور نیچے ہوتا ہے جو وی ہوتا ہے نا سینے کی طرف والا حصہ. 3 حصے ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ادنائے حلق. کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ ادنا سے انتہا, تو اسی سے نکلا ہے ادنا. ٹھیک ہے جی. ادنائے حلق. ٹھیک ہے. مے بی یہ ویڈیو تھوڑا لانگ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے 3 ٹاپکس اس میں انکلوڈ کیے. اگلی باری سے جتنے بھی ٹاپک آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ 20 منٹ 25 منٹ تک ہی کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اب جو بیچ والا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں وسط حلق. ان کو یاد رکھیے گا کیونکہ جب ہم ورڈز انشاءاللہ اٹھائیں گے تو میں بہت تب بھی سمجھاؤں گا, لیکن ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے.
और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, सीने की तरफ वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं अक्साए हल्क। क्या बोलते हैं? अक्साए हल्क। सबसे पहला क्या है? अदनाए हल्क। और बीच वाला हिस्सा क्या है? वस्त हल्क। और लास्ट वाला हिस्सा है अक्साए हल्क। क्या क्या मैंने बोला? सबसे पहला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अदनाए हल्क, ठीक है जी। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम वस्त हल्क। और जो आखिरी वाला हिस्सा होता है अक्साए हल्क। अदनाए हल्क, वस्त हल्क, अक्साए हल्क, ठीक है जी। तो ये था हमारा गला। चलिए जी, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस लेक्चर में हम बस गले के नाम तक इख्तिताम करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो दांतों के नाम हैं इंशाल्लाह वो याद करेंगे, और जो ज़बान के हिस्से हैं उनके नाम जो है वो इंशाल्लाह याद करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।